बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के हवाले से। कल पूरे मुल्क में ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए और आपको ये बताते चलें कि इन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। हालांकि उनका फ़र्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुछ ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन अगर हम बात करते हैं कराची की, तो कराची में भी जो बरतरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रही, जिन्होंने 14 सीट्स हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीट्स हासिल की, जमात इस्लामी 5 और MQM पाकिस्तान और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हो सके। नाज़रीन, अब जबकि ये नताइज आए तो उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सब ने अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट होने का या उस वोट बैंक को बढ़ने के दावे किए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो क्लेम करती है कि जो उसका वोट बैंक है वो शिफ्ट नहीं हुआ और वो अब भी इंटैक्ट है। हालांकि 2018 के इलेक्शंस में हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची में दूसरी जमात के तौर पे सामने आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा सीटें ली। यही ट्रेंड हमें नज़र आया जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस थे उसमें। जो दूसरी पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से दावा किया गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये क्लेम अब गलत है कि उसका वोट बैंक कराची में उस तरह मौजूद है। इसकी दूसरी जानिब हैदराबाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असेंबली हैं जनाब अली खुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के जो ये इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, इसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आज जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए थे कल, और उस पर जो रिज़ल्ट आए हैं तमाम ही बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, तमाम वार्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। और रही बात रिज़ल्ट की, तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया गया है समाओ तमाम जमातों की तरफ से। जहाँ तक बात है MQM पाकिस्तान के वोट बैंक की, तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ ये समझनी होगी। देखिए, MQM पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी सियासी जमात है, और अगर मैं बात करूं शहर कराची की, तो शहर कराची में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम निगेट नहीं कर सकते हैं जब हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर MQM का जो मुकाबला था वो 2 हुकूमतों से था, ये भी एक हकीकत है। एक तरफ जो है वो करप्ट, निकम्मी और नाकारा नाअहल सूबाई हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारी दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत PTI जिसके हम इत्तेहादी भी हैं, उनसे था। तो इन दोनों जमात के पास, जब आपको पता होता है, एक चीज़ आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब कोई भी जमात हुकूमत में होती है तो उनके पास वसाइल की कमी नहीं होती, उनके पास समहाउ इन्फ्लुएंस करने की भी जो कैपेसिटी होती है वो भी मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर इन्फ्लुएंस अगर पॉजिटिव वे में हो तो बहुत अच्छा रहता है। आपने ये भी देखा कि एक दिन पहले जो है वो एक ज़िमनी लिस्ट आ जाती है, वोटर लिस्ट आ जाती है। वो कैसे आती है, किसकी शरारत थी, वो भी आपके मतलब ये समाओ सबको पता है कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं ये जो टैक्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन को समहाउ जो है वो यूज़ करके ये सारे काम किए जाते हैं। और वो वोटर कौन होंगे? वो मेरे हिसाब से तो वही वोटर होंगे जो गोटाबाद स्कीम से यहाँ पर गैर मकामी मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो ये सारे टूल्स होते हैं जो कि हुकूमतें, लाजमी सी बात है, जो जमात हुकूमत में होती है वो यूज़ करती है। और जहाँ तक बात है MQM के वोट बैंक की, तो हैदराबाद का रिजल्ट भी आपके सामने मौजूद है। कराची शहर को स्पेसिफिकली, जैसे आपके इल्म में होगा कि 2018 के इलेक्शन में भी समाओ RTS बैठ गया था ना, एक रियलिटी है, और उसमें क्या क्या इंजीनियरिंग हुई है। क्या वजह है आपका वोटर घर से नहीं निकला? या मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये तो 2-3 फैक्टर्स वो हो गए जो कि उमूमन होते हैं हर इलेक्शन में, और उस पर जो भी जमात हुकूमत में होती है वो इन्फ्लुएंशियल होती है। दूसरी बात, आप तमाम वार्ड्स के रिजल्ट निकाल के देखें, उनमें वोटर का टर्न आउट कितना है। कहीं पे 400 वोट, कहीं पे 300 वोट, कहीं पे 500 वोट। तो जिस अंदाज से शहर कराची की मकबूल तरीन जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, देखिए एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। 2016 से लेकर आज हम 2021 में बैठे हैं, हमारे यूनिट ऑफिस नहीं खुले हुए, हमारे सेक्टर ऑफिस नहीं खुले हुए। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद MQM जो है वो
پارٹیسپیٹ کر رہی ہے جو جمہوری پالیٹکس کے جو چیزیں ہیں ہر الیکشن میں ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم ٹرانزیشن پیریڈ میں تو یقیناً ہمارا ووٹر بھی جو ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے کہ لیکن ووٹر کا اور اس کی گھر وجہ سے باہر سے نہ نکلنا یہ بھی تو اس بات کی میں حمایت کرتا ہے نا کہ سر ظاہر سی بات ہے ووٹر ناراض ہے, وہ نہیں دینا چاہتا. دیکھیے میں اس کو اس انداز سے لوں گا, بالکل ناقد یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ناراضگی ہے, سم ہاؤ ہوگی, بٹ ان جنرل اگر میں بات کروں تو ایک ووٹر میں بھی کنفیوژن تو ہے نا. 2018 کے بعد سے آپ اپنے ہی تمام جو میڈیا پہ یہاں پہ جو پرائم ٹائم میں یا جو پیک آورز ہوتے ہیں جس میں ٹاک شوز میں جب شہر کراچی کی بات آتی ہے, اس کی ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ سوال ایم کیو ایم سے ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصنوعی طریقے سے لا کے قیادت مسلط کی جاتی ہے, میں تو مسلط کا ورڈ استعمال کروں گا, تو وہ سمہاؤ وہ چلتی نہیں ہے. سر جماعت اسلامی کا 5 سیٹیں لے لینا, اور ظاہر سی بات ہے کراچی میں جس قدر ایکٹیو اب ان کی کیمپین یا ان کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کو کسی قسم کا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں جماعت اسلامی اپنے ماضی کی طرح کراچی سے ووٹ بینک نہ حاصل کر لے, جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے ووٹ بینک موسٹلی جماعت اسلامی کا ہوا کرتا تھا. میئر افغانی تک یہ ووٹ بینک جماعت اسلامی کے پاس ہی رہا ہے کراچی کا, جو مینڈیٹ کہا جاتا ہے. آپ نے میرے خیال سے سوال میں خود ہی جواب دے دیا کہ جب تک ایم کیو ایم نے جو ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس میں جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا تو اس وقت تک تمام چیزیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس تھی, اور جب ایم کیو ایم آ گئی تو جماعت اسلامی وائپ آؤٹ ہو گئی. تو سمہاؤ صورتحال جب ہم بات کریں گے, دیکھیں یہ کنٹونمنٹ بورڈ کو شاید ایگزیچوریٹ کر کے یا ہائپ زیادہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب 2015 میں بھی یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اسی کے فوراً بعد لوکل باڈیز کے بھی کراچی شہر میں الیکشن ہوئے تھے, اور اس میں کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے کلین سویپ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریالٹی, ٹھیک ہے, آپ اس کو ٹو سم ہاؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ کہ یہ پیمانہ رکھا جا سکتا ہے, بٹ ایز اے ہول آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ شہر کراچی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف انہی علاقوں پر مشتمل نہیں ہوتا. مطلب یہ تو کنٹونمنٹ کا ایک پورشن ہے, 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور اس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. میجورٹی جو کراچی کا حصہ ہے وہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہے, اور اس میں ایم کیو ایم جو اپنے روایتی سیٹیں موجود ہیں اس پہ جو ہے ایم کیو ایم بالکل کیا کہتے ہیں اچھا پرفارم کرے گی, اور ایم کیو ایم اپنی روایتی سیٹیں دوبارہ جیت کے آئے گی. کلفٹن اور کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز, کراچی میں آپ کی 2 سیٹیں آپ کے پاس آئی ہیں, لیکن کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شکست ہوئی. کیا سمجھتے ہیں, کوئی ٹرانسفر آف ووٹس کی وجہ سے ہوئی, یا ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا, یا مطلب کیا وجہ ہے؟ ویل ایز فار ایز سی بی سی از کنسرن, کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن, تو اس میں ہوتا یہ روایتی طور پہ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں نے اپنے ڈسکشن کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ یہاں پہ ٹیمپرنگ تو ہوئی نا. ووٹر لسٹ جو ہے وہ اچانک آل آف اے سڈن 24 گھنٹے پہلے ایک نئی ووٹر لسٹ آ جاتی ہے. اچھا وہ ووٹر لسٹ میں ووٹر کون ہوں گے؟ اچھا وہ سارا ووٹ وہ کس جماعت کو انفلوئنس کر رہا ہے, کس جماعت کو جو ہے وہ ایج دے رہا ہے, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جماعت جو 2-3 وارڈز میں جیتتی تھی 2015 میں, خود پیپلز پارٹی کے شاید 3 سیٹیں تھیں ان کے پاس, 3 وارڈز کے نمائندے موجود تھے, اب وہ انہوں نے سوئچ کر کے جو ہے وہ 10 پہ آ گئے, 10 یا 11 پہ آ گئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس دفعہ بھی, مصنوعی طریقے سے چیزیں تو ہوئی ہیں نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بات کر لی جائے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ اگر کسی کو ووٹ پڑ رہا ہو تو یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی جو کہ 13 سالوں سے ہے اس صوبے میں, تو ان کو تو شاید 5 ووٹ بھی نہیں ملتے, مگر کہیں نہ کہیں چیزیں مینیپولیٹ تو ہوتی ہیں نا. یا اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ ایم سی کے کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب رہے 4 سال, اور 4 سال میں کراچی کے لیے جو کچھ کیا گیا سب کے سامنے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈیز کے الیکشن میں ووٹ بینک ڈاؤن ہوا ہے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ ویل یہ چاہے اب اس میں آپ کو فنڈز نہیں دیے گئے, کچھ بھی نہیں, اس میں میں آپ کو ان جنرل بتاؤں کہ کنٹونمنٹ کا بالکل جو ان کا جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ بالکل سیپریٹ ہوتی ہیں. ہمارے جو روایتی جو لوکل سسٹم ہمارے پاس یو سی یونین کمیٹی لیول کا ہے, ان کے پاس ان کا اپنا بجٹ موجود ہے, ان کے ریونیو سائٹس ان کے الگ ہیں کنٹونمنٹ میں,
انہی کو وہ بجٹ کمپائل کر کے اور اس پہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے کاؤنسلر کی بھی بات کر لیں تو وہ جو ہے وہ بہت فائنینشلی مضبوط ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یونین کمیٹی کے کاؤنسلر کے کہ جس کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی پہلی بات. رہی بات پرفارمنس کی کہ واٹ ایم کیو ایم ڈیڈ ان دیئر لاسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم, تو اس کا بس کاؤنٹر میں اس طرح کروں گا کیونکہ بہت ساری ایکسپلینیشن دی جا چکی ہے کہ اس قانون میں اس سے کم ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. 1 سال سے تو میئر ہمارا نہیں ہے نا, تو کتنے فلائی اوور بنا دیے موجودہ ایڈمنسٹریٹر نے یا کسی ڈسٹرکٹ کے مطلب ایڈمنسٹریٹر نے. یہ اس قانون میں سے کم ہے. اس کا یہ قانون الاؤ ہی نہیں کرتا ایڈمنسٹریٹر کو کہ جو ہے وہ بڑی اسکیمیں دے سکیں, ان کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے. یہاں ہو رہا یہ کہ موجودہ ایڈمنسٹریٹر جو کہ لازمی سی بات ہے ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ پرائے مال پہ دادا کا فاتحہ پڑھ لیں. پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ دہائیوں سے رکے ہوئے تھے, ان کو جو ہے وہ فائنل ٹچ دے کر اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, علی خوشی صاحب سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن آج یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے صوبائی وزیر برائے جنگلات اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تیمور تالپور صاحب. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کے حوالے سے جو کل پورے ملک میں ہوئے, اور ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے 60 سیٹیں حاصل کی. پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ 59 سیٹیں حاصل ہوئیں, اور 17 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی. ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیسری جماعت کے طور پہ ان الیکشنز میں سامنے آئی, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی یا سندھ کے الیکشنز کی, تو اس میں کراچی کی اگر بات کریں تو 11 سیٹس لے کر دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صوبائی وزیر برائے جنگلات جناب تیمور تالپور صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی سر, آپ کو سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد. کراچی سے 11 سیٹس آپ نے حاصل کی, اور کیا کہیں گے اس کامیابی کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, پیپلز پارٹی محنت کی ہے. آپ نے اگر حساب ذرا دیکھا ہوگا, ہم نے کراچی میں سب سے ہم نے پی ٹی آئی سے بھی زیادہ جماعت اسلامی سے بھی زیادہ کی, اور ایم کیو کی خیر اب کسی کھاتے میں نہیں, لوگوں نے ان کو ایکسپوز ہو گیا کے سامنے, لہٰذا ان کا تو آخری نمبر وہ رکھے ہیں. میرے خیال سے بہت بہتر ہے جو کراچی کر رہے ہیں, جو مراد علی صاحب اور ان کی ٹیم کراچی میں رہی ہے, اس کا یہ حل ہے. اور میرے خیال سے اگر اسی سپیڈ چلتے رہے تو پی ٹی آئی تو میرے خیال اس نقش ہو جائے گی صوبے کے نقشے سے اور کے نقشے سے. میں سمجھتا ہوں اور بھی جگہ ہے کی جگہ ہے بہتر کام کرنے کی. وی آر اینڈ وی ول آرڈر جو ہم پہ جو کیا ہے کراچی کے لوگوں نے, کراچی کی عوام نے, ہم جواب اس کو دیں گے اور بہتری زیادہ بہتری بھی لائیں گے, چاہے وہ پروجیکٹس کی صورت میں ہو کراچی کے, چاہے وہ صفائی کی صورت میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے تو قسم اٹھا لی ہے کچھ نہ کام کرنے کی, تو ہم کم سے کم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. تیمور تالپور صاحب, کیا سمجھتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو ووٹ بینک ہے, یعنی وہ ووٹس وہ آپ نے حاصل کیے ہیں, آپ نے اپنے نئے ووٹرز بنائے ہیں. ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ووٹ شفٹ بھی دیکھنے میں آیا, کینٹونمنٹ کے علاقوں میں کچھ ہزاروں کی تعداد میں ووٹس شفٹ ہوئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ ووٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ میرے خیال سے ایم کیو میں there is no future, اور صرف ایک ہی طریقے سے پھر ووٹ مل سکتا ہے ایم کیو یہ ہے کہ اگر کوئی پھر مشرف جیسا کوئی پاور میں اور پھر سے وہ غلطی کرنے کی اجازت مل جائے, لوگوں کو وصول کرنے کے لیے انڈسٹری کے سر پہ یہ مثبت ہو کے بیٹھ جائے, تو یہ ہونا نہیں ہے. لیٹر آنا ایم کیو از اوور. لوگوں نے بہت ظلم لوگوں پہ ایم کیو نے, وہ کراچی کے لوگوں کو یاد, جن ان کے بیٹے بچھڑے ہیں, انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا,
ان کو نہ دینے کی صورت میں کڈنیپنگ نہ دینے کی وہ کراچی کے لوگ کبھی بات بولتے نہیں. بدن ان کو ہماری حکومت گورننس اور شرافت دے پاکستان پارٹی سے قریب آتے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب اس وقت جو رزلٹ دیکھنے میں آئے ہیں اور کم و بیش ایسے ہی ہیں جس طریقے سے 2018 کے الیکشنز میں جو رزلٹس تھے، پارٹی ریشو دیکھا جائے تو تقریباً اسی طرح لگتا ہے. کیا کہیں گے آپ ان الیکشن نتائج کے حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح تسلیم کرتی ہے نتائج؟ میں سمجھتا ہوں اب اگر ہم تھوڑی اور کرتے تو ہمارا اور زیادہ بہتر. آپ دیکھا ایک ووٹ سے گر گئے ہیں، کہیں اب 6 ووٹ گر گئے ہیں، کہیں ہمارے 2 ووٹ کم گر گئے ہیں. تو ایسی بہت سیٹس ہیں جہاں آلموسٹ 1 سیٹیں ہاری. واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ہر کنٹونمنٹ میں سیٹ لے کے آئی، اور کوئی پارٹی ہر کنٹونمنٹ کوئی نہ کوئی سیٹ. اور یہ سب عوام کا بھروسہ ہے جو ہرا کے آنے 2000 الیکشن آنے میں سمجھتا ہوں ان میں آپ چینج زیادہ دیکھیں گے. ہم جو ہے ایسی دیہات کی جو سیٹیں ہیں، جو ہماری انٹیریئر کی سیٹیں ہیں، تو ویسی پکی سیٹ 2 سیٹیں تھیں جو اس بار پاکستان پیپلز پارٹی ہار گئی تھی، جو پی ٹی آئی کے اسلم ابروکا اور شہریار شیر صاحب جیتے تھے، تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے. انہیں شمول اختیار کر پیپلز پارٹی. تو پورا سندھ الحمدللہ ہمارا ہے، اور ہمارے سندھ کا جو یہ شہر تھے جہاں پر ہم تھوڑے کمزور ہوتے تھے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے ایک آئرن فسٹ کے ساتھ الحمدللہ گرپ لے لی ہے شہروں کی. تو آپ بالکل یہ مثبت چینج ہے، اور زیادہ مثبت چینج بھی آپ کے سامنے آنی ہے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے وکلا ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے گورنر سندھ کے گورنر سے عمران اسماعیل سے، اور پنجاب کے گورنر سے سرور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے سندھ کے دورے پہ وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوگی. سر، اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے؟ آپ کی نالج میں کچھ ہے ایسی باتیں کہ کچھ وکلا جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بددل ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ایسا کوئی شخص میں تو مجھے نظر نہیں آئے گا. کوئی بھی اپنے صحیح فریم آف مائنڈ میرے خیال سے اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں سفر کرنے کا نہ سوچ سکتے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا واحد جماعت ہے، ہمارے پاس سیٹیں بڑھتی آ رہی ہیں، ہم سیٹیں جیت بھی رہے ہیں، جیتی ہوئی سیٹوں کے لوگ بھی ہمارے پاس واپس ٹلٹ ہو کے آ رہے ہیں. وہ میرے خیال سے جو 2-4 وکیل ان کے پاس بیٹھے، میں تو سمجھتا ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے آ رہے ہیں. اچھا سر، بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بار بار یہی کہنا ہے کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک بلدیاتی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سندھ حکومت کا ہی ایڈمنسٹریٹر ہے، جو اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں وہ تمام سندھ حکومت کے ہیں، اور ایک اچھا گراؤنڈ آپ کے پاس ہے، اگر اس میں کچھ کام یعنی 1 سال کے عرصے میں یا اس سے زیادہ عرصے میں کچھ کام کر کے دکھایا جاتا ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ الیکشنز، بلدیاتی الیکشنز میں آپ کو ایک اچھا میدان مل سکتا ہے؟ ڈاکٹر بلند صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری بلدیاتی الیکشن ہوتی ہیں تو جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ابھی کام کر رہے ہیں یہاں پر شہروں میں، وہی ایڈمنسٹریٹر ہمارے پھر جیت کرائیں گے. تو وہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو چلانا ہے. ہمارا مقصد ٹیم کو چلانی ہے. ٹیم ہم الگ کر کے لا سکتے ہیں، ہم اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں سندھ کے صوبے میں. پر اصل ایشو جو ہے وہ سینسس کا ہی ہے. جب تک ہم پراپر سینسس نہیں ہوگا تو ہمارے شہروں کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے ڈسٹرکٹس کو ان کا صحیح رائٹ کیسے ملے گا؟ جو شہر ہمیں ملنا ہے وفاق سے، وہ شہر لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے انہی سینسس پر الیکشن کرائی تو بڑی زیادتی ہوگی. خصوصاً کراچی، حیدرآباد کے ساتھ تو بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی. تیمور طالپور صاحب، ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ 14 سال یعنی اتنے 13 سال اگر ہم کہیں کہ آپ کا دور حکومت ہے سندھ میں، اور اس کے باوجود بھی کراچی کے میجر کینٹونمنٹ بورڈز میں آپ سیٹیں نہیں حاصل کر پاتے، حیدرآباد میں آپ حاصل نہیں کر پاتے. سر، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہے کراچی میں اور حیدرآباد میں؟ دیکھیں، آپ نے دیکھ لیا کہ کس نے زیادہ ووٹ اٹھائے. کہیں سیٹ ہم نے لوز کی، کہیں ہم نے سیٹ ون کی.
پر ہم بہتری کی طرف آئیں. آپ پچھلے جو الیکشن تھے کینٹونمنٹ بورڈ کے, ان کو اٹھا کے چیک کریں گے تو آج ہم ان سے پرانے رزلٹ سے ہم نے بہتر رزلٹ دیا ہے. ہم نے ایک ہی کینٹونمنٹ کلفٹن میں ہم نے 4 سیٹس اٹھائی ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور جو ہمارا آل ٹوگیدر ووٹ بینک ہے, 22,000 سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے 39 کینڈیڈیٹس نے اٹھائے ہیں. 22,000 ووٹ 39 کینڈیڈیٹس. اور آپ کی جو پی ٹی آئی ہے اس نے 19,000 کچھ ووٹ اٹھائے ہیں جن کے 42 کینڈیڈیٹس ہیں. تو ہمیں لوگوں نے پیار دکھایا ہے, ہم پہ بھروسہ کیا ہے. ہماری شاید کچھ غلطیاں تھیں, کچھ سیٹیں لوز کر کے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر برائے جنگلات رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. علی خورشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جواب بھی لیں گے, اس پہ کمنٹ بھی لیں گے, ریبیٹل بھی لیں گے. لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی علی خورشید صاحب. ہم بات کر رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کی, پوسٹ الیکشن سینیریو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علی خورشید صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی کراچی کنٹونمنٹ بورڈ میں. اور ظاہر سی بات ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے, تقریباً 50 کے قریب آزاد امیدوار ہیں, اور یہی وہ امیدوار ہیں جو کہ بہت میجر رول پلے کریں گے کسی بھی کنٹونمنٹ بورڈ میں. یعنی جو حکومت ہے, یعنی جو اس کی تشکیل ہے, اس کے جو وائس چیئرمین آتا ہے, اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ویل جہاں تک بات ہے سندھ کی, تو سندھ میں تو بڑی کلیئر ہیں چیزیں, کیونکہ 2 کنٹونمنٹ بورڈز میں جیسے حیدرآباد کی بات کروں اور کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کریں تو اس میں سماؤ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنا وائس پریزیڈنٹ لائے گی. اور اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی بات کریں یا فیصل کی بات کریں تو اس میں یقیناً پی ٹی آئی وائس پریزیڈنٹ لے کر آئے گی, اور اس کے علاوہ بقیہ 3 پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. میں بس تھوڑا سا ایک جو پیپلز پارٹی کے موصوف بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد کا شو ہے, تو اسی لیے بہکی باتیں کر رہے تھے. میں نے ابھی وقت دیکھا تو خیر 8 بج رہے تھے, ہو سکتا ہے آج جلدی ہو گیا ہو. صورتحال ایسی ہے, مطلب کیا کراچی کی عوام پاگل ہے, اس کو نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے. یا تو وہ اپنی منسٹری سے خوش نہیں ہوں گے, کوئی اچھی منسٹری چاہ رہے ہوں گے تو این ٹی ایم کیو ایم بات کریں تاکہ ان کو جو ہے وہ زیادہ پذیرائی ملے. مطلب بالکل وداؤٹ اینی گراؤنڈ وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی ہم نے کراچی کے لیے کیا, بھائی کیا کر دیا, کچرے کا ڈھیر بنا دیا آپ نے. آپ اس پہ بھائی آپ کو کیوں ووٹ ملے, ایک دن پہلے جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کی وجہ کر ووٹ ملے. علی خورشیدی صاحب, کیا کسی کو نہیں پتا کہ کراچی کی پہچان سمجھے جانے والی آپ کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ, جسے یہ کہا جاتا ہے کراچی اور حیدرآباد کا مینڈیٹ شاید کوئی اور, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کا مینڈیٹ کوئی نہیں چھین سکتا, اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ سے کراچی کا مینڈیٹ کوئی لے نہیں سکتا. ہم نے 2018 کے الیکشن دیکھ لیے, اور اب جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز دیکھے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کچھ ویک اپ کال نہیں ہے سر؟ بھائی دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے نا کہ حیدرآباد کے بھی رزلٹ آپ کے سامنے اور کراچی کے بھی رزلٹ آپ کے سامنے. کراچی میں بہرحال ایک مصنوعی طور پر جو ہے وہ قیادت مسلط کی جا رہی ہے نا. اگر ایم کیو ایم کی بات کر لیں پرفارمنس وائز تو حیدرآباد بھی تو ہے نا. حیدرآباد میں تو 100%, ابھی 18 کے الیکشن کی بات کر لیں تو وہاں سے قومی اسمبلی کی سیٹس آ جاتی ہیں, صوبائی اسمبلی کی سیٹ آ جاتی ہیں. وین اٹ کمز ٹو کراچی تو کراچی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ ٹیمپرنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, کہیں آر ٹی ایس بند ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو جو ہے وہ ثوابی اور سواد کے رزلٹ مل جاتے ہیں, اور آپ کو شہر کراچی کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس کے رزلٹ نہیں مل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ہاربلی رانگ. 2018 میں بھی تھا, ٹھیک ہے, کل بھی سمہاؤ کچھ حد تک یہ کام ہوا ہے. میں نے بتایا ووٹر لسٹ میں جو یہاں پہ مینیپولیٹ کی گئی ہیں وہ بھی ہے آپ کے سامنے. کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ, اور ان جنرل اگر میں بات کروں تو دیکھیے ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کے سامنے ہے. یہ جتنا لا کے انڈکٹ کیا گیا نا ووٹر لسٹ میں, یہ وہی ووٹ ہیں جو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم نے اتنے ہزار ووٹ لے لیے ہیں. ٹھیک ہے علی خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. لیکن ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے. نیولی الیکٹڈ چیئرمین پی سی بی رویز راجا نے آج پریس کانفرنس کی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں بھی کی. صحافیوں سے کچھ ناخوش بھی نظر آئے کچھ سوالات سے, اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی یا جو کوچز کی بات کی گئی اس سے لگا یہ کہ اس وقت شارٹ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے کرکٹ کے حوالے سے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے حوالے سے کر سکے. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اسپورٹس اینالسٹ ہیں, میٹرو ون نیوز کا پروگرام آل آؤٹ ہوسٹ کرتے ہیں جناب نسیم راجپوت صاحب. السلام علیکم نسیم بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں.
جی نسیم بھائی مجھے بتائیے گا سر آج جی میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ نسیم بھائی مجھے بتائیے گا آج یہ جو پریس کانفرنس کی گئی رمیز راجہ کی جانب سے، چیئرمین نیولی الیکٹڈ چیئرمین پی سی بی، بورڈ سے کافی ناخوش نظر آئے، یہاں تک کہ ایک سوال کے جواب میں یہ تک کہہ ڈالا کہ اگر اسی طریقے سے یا میرٹ پہ کام کیا جائے تو تقریباً 90% لوگ فارغ ہو جائیں گے، انکلوڈنگ سمیع الحسن صاحب جو کہ ڈائریکٹر میڈیا اینڈ پی آر ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں رمیز راجہ صاحب نے، میں اس کو ویسے ایک امپریسو پریس کانفرنس ضرور کہوں گا، اس کے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی انہوں نے بہت اچھی بات کی، لیکن ان کا ایگریشن ضرور تھا، اور ایگریشن پہلی ہی پریس کانفرنس میں پیغام دے رہا تھا کہ وہ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کرنے آئے۔ دیکھیں ہماری رمیز راجہ صاحب سے تعلقات یا محبت یا دوستی آج کی نہیں ہے، پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے۔ رمیز راجہ صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ رمیز راجہ صاحب اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں اور فلیکسیبل بھی ہیں، ہنستے مسکراتے زیادہ رہیں، مذاق زیادہ کرتے رہیں، تو انہوں نے آتی ایک ایٹیٹیوڈ ضرور ظاہر کیا کہ ایز اے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ وہ کس انداز سے لے کے چلیں گے یا تیار ہیں۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کا نام لے لیا، ایسے تو جیسے کہا کہ وسیم خان صاحب کے حوالے سے بھی وہ تھوڑے سے مختلف دکھائی دیے، سمیع صاحب کے حوالے سے بھی وہ ذرا مذاق کہہ گئے ہو یا کوئی پیغام دے گئے ہو، یہ تو رمیز راجہ جانتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ ایگریسو پریس کانفرنس تھی ان کی پہلی، اور بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے۔ دیکھیں رمیز راجہ صاحب کے کئی سارے ڈیسیشن اگر ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو بہت اچھے۔ دیکھیں انڈر 19 کرکٹ کی لیگ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ انہوں نے بہت ایمفیسائز کیا وہ پاکستان کرکٹ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیفینسو ہو گیا ہے، ہم ایگریسو کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنا ٹاپ آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں T20 ٹیم کا، آپ کہاں سے ایگریشن کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ کلب لیول، اسکول لیول، فرسٹ کلاس لیول سے لے کر ہر لیول پہ چینج ہونا چاہیے۔ مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ۔ پھر 1 لاکھ روپے انہوں نے اضافہ کیا ان کھلاڑیوں کے لیے کہ جن کو آلریڈی پیسے تو مل ہی رہے تھے، ہو سکتا ہے بہت نہیں مل رہے تھے، لیکن ان کا مورال بڑھایا۔ لیکن ان کھلاڑیوں کے لیے نہیں ہوا کہ جو پچھلے 3 سال سے پہلے، 2.5 سال سے پہلے بے روزگار ہو گئے، اس حوالے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 1 لاکھ روپے ضرور انہوں نے بڑھائے، لیکن جو کوچنگ اسٹاف لے کر آئے، ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میتھیو ہیڈن کو لے کر آئے اور ورنن فیلنڈر کو لے کر آئے۔ دیکھیں میتھیو ہیڈن کو جو ہم نے دیکھا ہے، ایک بڑی سلجھی کی شخصیت ان کو دیکھا ہے، ان میں دونوں چیزیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو لیک کر رہی ہے پاکستان کرکٹ میں، ایگریشن بھی تھی اور وہ ڈیپینڈیبل بھی تھے۔ ہمارے کرکٹرز اس وقت ہم ڈیپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ پرفارم کرے گا، یہ تو کرے گا ہی کرے گا۔ جیسے جاوید میاں کریز پر جب ہوتے تھے تو ایک بات ذہن میں ہوا کرتی تھی کہ ابھی میاں کھڑا ہے، لیکن اب آپ کسی کرکٹر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالنگ کر کے میچ ختم کر دے گا یا وہ بیٹنگ کر کے بالکل تبدیلی لے آئے گا۔ ہم ایک آن اے ڈے بہت خطرناک ٹیم ہے، جو رمیز راجہ بھی کہہ رہے تھے کہ انپریڈکٹیبل ہے، لیکن اکثر رمیز راجہ تشریف میں مبتلا ضرور تھے، اور تشریف ان کی ڈومیسٹک سیٹ اپ کے لیے بھی۔ نسیم بھائی مجھے بتائیے گا سر کہ یہ جو رمیز راجہ صاحب کی طرف سے صاف الفاظ میں اب کہہ دیا گیا ہے کہ سینئر کھلاڑی شعیب ملک ہو، محمد عامر ہو، ان لوگوں کی جگہ لیگ میں ضرور ہے، لیکن باتوں سے ایسا لگا کہ اب پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں نظر آتی ان سینئر کھلاڑیوں کی۔ کیا کہیں گے آپ؟ اتنا اسٹریٹ فارورڈ یہ بات صاف طور پہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے سینئر کھلاڑی لیگز کھیلیں، نئے آنے والے کرکٹرز کو سکھائیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایک بڑا پیغام کنوے کر دیا انہوں نے، ایک پیغام ضرور پہنچا دیا کہ سینئر کرکٹرز کے حوالے سے نئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ایسا نہیں ان کے دروازے بند ہو گئے، لیکن ان کا رول ہو سکتا ہے لیگز میں، ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ابھی وہ کھیلیں گے، ہمارے نیشنل T20 میں کھیلیں گے، تو ینگسٹرز کو فائدہ ہوگا ان سے۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کا اشارہ یہ ضرور تھا کہ ابھی فی الحال تو وہ ینگ بنچ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ وہ بار بار ایگزامپل دے رہے تھے کہ معین خان، عاقب جاوید کی جو ٹیم تھا وہ بہت پہنچے ہوئے تھے۔ سر آپ نے اسکواڈ جس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اس کو بڑا امپاور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی جو جس
स्क्वाड के साथ इंसान डग आउट में बैठा होता है, उसको अच्छी तरीके से जानता है और उसी पे भरोसा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 92 या 87 से लेकर 92 तक की हम बात करते हैं, क्या उस क्रिकेट में जितने लोग थे सिर्फ वही क्रिकेट जानते हैं, उससे पहले या उसके बाद वाले बोर्ड में या किसी और रोल में नजर नहीं आएंगे? डॉक्टर साहब, एक बात तो तय है कि 90s की क्रिकेट पाकिस्तान की तारीख की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट थी जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग थी। उससे पहले भी अगर आप देखें, जावेद मियां, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक, उसमें भी चार भरे मसलन राजा उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, जो रमीज राजा साहब के बड़े भाई हैं। लेकिन आपको वह इनडिसिप्लिन की इतनी चीजें सामने नहीं ठीक, आ जाती थी। अब मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब एक दूसरे का लिहाज और मुनव्वत रखते थे। लेकिन 90s की क्रिकेट के आपस के इख्तिलाफ जी जी नसीम भाई, अच्छा प्रोग्राम में वक्त की कमी है सर, आपका कहना बिल्कुल बजा है कि बाद के लोग जो हैं वो भी क्रिकेट खेलते रहे, उनसे पहले भी क्रिकेट खेलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अली खुर्शीदी साहब का भी, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर्स सूबाई असेंबली, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।